बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लाबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेख। इस वक्त शाहदरा गांव में मौजूद हूं और इस वैली की खूबसूरती और इसके पानी का जो शोर है वो देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। मैं एक लम्हे के लिए खामोश हूँगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज पूरी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए खामोश हुई, लेकिन हम खामोश हो रहे हैं, पानी नहीं, क्योंकि ये दहाइयों से सदियों से ये नाला जो है ये चल रहा है पानी का। ये ज़रा इसका शोर सुनिए। तो ये है एक मंज़र जो कि शाहदारा गांव की वैली में है, और इस वैली के खूबसूरत मनाज़र जो है वो पीछे पहाड़ भी देखे जा सकते हैं। खूबसूरत मंज़र है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा जो है वो पानी भी है, सब्ज़ा भी है, इसी तरह पानी का शोर भी है। कुछ जो सियाह हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो उसकी लॉबिंग करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और दुनिया में उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत ही शानदार है। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की मंजिल जो है, जहाँ कश्मीर है वहाँ टूरिज़म भी है। कश्मीर और टूरिज़म जो है वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान, हमारे भाई, हमारे अजीज़ दोस्त जो कि दुबई में होते हैं। हम एक फ़ॉरेन जो गैर मुल्क है, दुबई है, वहाँ से काम करने वाले की नज़र से देखते हैं। ये पाकिस्तानी भी हैं। मैं इनका तारफ़ कराऊँ, अब्दुल गफ़ार खान, ये ताल्लुक़ चौक आज़म से है और दुबई में अपना बिज़नेस भी करते हैं, चौक आज़म में भी अपना बिज़नेस है। अब्दुल गफ़ार खान साहब, ये बताइएगा कि शाहदरा वैली आपने पहले भी देखी हुई है, इतनी खूबसूरत, बाकी जगह भी बहुत सी देखी हुई हैं, आपने दुबई भी देखा है और जगह भी देखी हैं। पाकिस्तान की जो टूरिज़म की मंजिल है, ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री बनेगा, और बन भी रहा है, और वर्ल्ड की जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी ऐसा जो है वो रिफ्लेक्शन मौजूद है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने पहले बात की है दुबई के हवाले से। दुबई के हवाले से यह है कि दुबई जो है ये एक रेत के टीलों पर उन्होंने एक मेहनत करके उसको एक दुनिया के लिए एक सैरगाह बनाया है, क्या वहाँ आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत से प्यारे नज़ारे, पहाड़, दरिया, समुंदर और ऐसी ऐसी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं कि देख के खुदा की कुदरत याद आती है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर यहाँ की हुकूमत, यहाँ की इंतज़ामिया कोई अच्छे तरीके से यहाँ पे इंतज़ामात करे तो शायद पूरी दुनिया के लोग यहाँ उमड़ पर आएँ, दुबई को भूल जाएँ। दुबई तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? आप यानी आपने जो है वो तालीम पाकिस्तान में हासिल की, नौजवान यहाँ हुए, यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों नहीं पाया? पाकिस्तान जब इतना नेचुरल ब्यूटीफुल कंट्री है और दुनिया के 10 खूबसूरत ममालिक में आता है, इस्लामाबाद जो है वो दुनिया के 10 कैपिटल में शामिल है जो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हो क्यों नहीं पाया? आप, क्योंकि आपके पास ज़रा एनालिसिस दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेटर है, आप पाकिस्तान को भी जानते हैं और आप वर्ल्ड को भी जानते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इसकी होने की वजह यह है कि अगर दुबई के हवाले से बात कीजिए तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपने स्टेट से, अपने मुल्क से मुखलिस हैं, वो उसकी तरक्की चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे ज़राए पैदा करते हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ आएँ, सैर व तफरी करें और उनका ज़र मुबादला बढ़े और उनके पास पैसा आए। जबकि पाकिस्तान के आज तक बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ के हुक्मरान वो मुहिब वतन नहीं रहे, वो उनके अपने मफाद को ज़्यादा सोचा है, उन्होंने अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क के मफादात को नहीं सोचा। अगर उन्होंने अपने मुल्क के मफादात को सोचा होता तो यकीन करो ये एक जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है, और इसके साथ दुनिया का कोई भी इलाका, कोई भी जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे मौसम मुख्तलिफ हैं, दुनिया की मुख्तलिफ जगह हैं, लेकिन वहाँ किसी जगह पे मुकम्मल तौर पे सर्दी है, कि कोई मुकम्मल तौर पे गर्म इलाका है, लेकिन यहाँ पे सर्द, गर्म, और यहाँ पे बहुत से मौसम हैं, और यहाँ पे तो बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में, और इमरान खान की बहुत बड़ी तवज्जो भी इस तरफ है, इमरान खान की क़यादत में अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया इस तरफ मुतवज्जह होगी, और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंतज़ामात किए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो किस हद तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उम्मीद रखते हैं कि वो वाकई ऐसा कर गुजरेंगे? क्योंकि यहाँ अगर कोई करना चाहे भी, फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब की हम नीयत पे शक नहीं करते, उन्होंने शौकत खान समेत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप देने समेत
جو کچھ کہا بڑی حد تک انہوں نے کر کے دکھایا بھی صحیح، لیکن یہاں تو بڑے بڑے مافیاز ہیں، کیسے لڑ لیں گے؟ اور کیسے خاص طور پہ اگر ہم عالمی ترقی کی بات کریں، ہم دبئی کی ترقی کی بات کریں جہاں آپ خود بزنس کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہاں مافیاز سے لڑ لینا آسان ہوگا؟ دیکھیں، یہ آپ مافیاز کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ابھی 2 سال ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. یہ مافیاز کی ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ دیر ہو رہی ہے. دیر ہونے کی وجہ مافیاز ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان جو ہے وہ مافیاز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ کسی کو معاف نہیں کر رہے ہیں، نہ تو وہ اپنے کسی دوست کو معاف کر رہے ہیں، نہ ہی پی ٹی آئی میں موجود جو اہم افراد ہیں ان کو معاف کر رہے ہیں. وہ دن رات ان مافیاز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو کامیابی ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی. اور اس وقت جو پاکستان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، فوج اور جو ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں وہ مخلص ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے. اب انشاءاللہ پاکستان بدل چکا ہے اور کچھ دیر ہے لیکن ناکامی نہیں. خان صاحب، جو بیرون ملک پاکستانی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک عمران خان دن رات یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ میرا اثاثہ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، خود محنت مزدوری کرتے ہیں، بہت مشکلات کاٹتے ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شاہ محمد سے جو الفاظ کہے تھے وہ ساری دنیا کو یاد ہیں کہ وہ میرے پاکستانی جو ہے وہ میرے بہت دل کے قریب ہیں. پریکٹیکلی بیرون ملک فرق کیا آیا ہے موجودہ گورنمنٹ کے اعتبار سے اور پچھلی حکومتیں رہی ہیں؟ آپ بطور اوورسیز پاکستانی کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں 2006 میں دبئی گیا، تو وہاں جاتے ہی کیونکہ پہلی دفعہ میں گیا تھا تو احساس ہوا کہ پاکستان کی کتنی تذلیل ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں. پاکستان کو بہت ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ جو پیچھے تھی وہ صرف اور صرف حکمران تھے، حکمرانوں کی پالیسیاں تھیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ اپنے پاکستانی کو اہمیت دے رہے ہیں. لوگوں جو دوسرے حکمران ہیں، دوسرے ممالک کے حکمران ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خاص ہیں، یہ ہمارے دل کے قریب ہیں. تو ابھی پاکستانی کی اہمیت بڑھ رہی ہے. پاکستانی کو اب اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. اور اگر یہی تسلسل جاری رہا تو انشاءاللہ پاکستانی جو شہری ہوگا وہ ایک بہت پاکستان کی علامت ہوگا، امن کی علامت ہوگا، وہ اسلام کی علامت ہوگا. اور اسی طرح یہ پاکستان ترقی کی طرف بھی جائے گا اور دوسرے ممالک سے، دنیا کے ممالک سے زیادہ آگے نکلے گا. اچھا، اگر میں آپ سے ایک عام پاکستانی کے لیے، ورلڈ کے اوورسیز دیکھنے والوں کے لیے آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ انالیسز کریں، تجزیہ کریں، موازنہ کریں کہ پہلے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستانی قید میں تھے، چھوٹے چھوٹے معمولی جو خلاف ورزی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قید میں ڈال دیے جاتے تھے. اسی طرح سے ان کے مختلف ڈاکومنٹس کا ایشو ہوتا تھا. پھر سفارت خانہ جو ہے وہ کس حد تک ان کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ مسائل ہوتے تھے. ایئر ٹکٹس کے مسائل ہوتے تھے. ابھی کرونا آیا تو کرونا میں ان کو واپس بیرون ملک سے پاکستان لانے کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ تھا. اپنے قوانین بھی تھے، اپنی حفاظت بھی تھی، عالمی سطح پہ بھی جو ہے وہ جو مسائل تھے، اور وہاں سے پروازیں ہی نہیں چل رہی تھیں یا آنے بھی نہیں دے رہے تھے اس طرح سے. یہ سب کچھ جو تھا اس کو آپ ماضی حال کے مطابق اگر انالیسس کریں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو ماضی میں تھا پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے تھا، وہ اس پاکستانی جو تھے دوسرے ممالک میں روزی کمانے کے لیے جاتے تھے، لیکن ایک یتیم کی طرح رہ رہے تھے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ان کے اوپر اگر مشکل وقت آتا تو ان کا جو سفارت خانہ تھا، پاکستان سفارت خانہ، کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ان کو سہولتیں مہیا نہیں کرتے تھے. لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، عمران خان نے اپنے اوورسیز پاکستانی کو اہمیت دی ہے، تو پاکستانی جو سفارت خانے ہیں وہ اپنے پاکستانیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کام آ رہے ہیں. ابھی اس کورونا کے اس بحران کے دور میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکا ہے لوگوں کو واپس لانے میں پاکستانی حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے. ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں. ان کے لیے باقاعدہ ایک ویب سائٹ بنے گی ہے جہاں پہ وہ رابطہ کر کے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کر سکتے ہیں. تو پہلے کی نسبت سے اب اوورسیز پاکستانی کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اپنے سفارت خانے کے رابطے میں، اور دیگر جو مشکلات ہیں وہ اپنے بیان کرنے کے حوالے سے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. یہ کرونا کے دور میں اپوزیشن کی طرف سے ہم نے ایک الزام سنا، وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جی بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ زلفی بخاری کی پرچی چاہیے. زلفی بخاری کی پرچی جن کو ملتی ہے
ان کو پاکستان کی مختلف ایئر لائنس کا ٹکٹ ملتا ہے اور وہ واپس آ سکتے ہیں. ادروائز جو باقی عام بیرون ملک بیٹھے پاکستانی ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں. پرچی کے زلفی کی پرچی کے بغیر بات نہیں بنے گی، یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے جی، اپوزیشن کے الزامات تو اپنی جگہ پہ ان کی ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام لگانا ہوتا ہے. ان کو چاہیے حالانکہ جو اچھا کام ہو اس کی وہ حوصلہ افزائی کریں، اس کی تعریف کریں، لیکن ایسا نہیں تھا. زلفی بخاری اس کے حوالے سے ان کو ایسے سمجھو ایک انچارج تو بنایا گیا تھا. آخر وقت میں جس وقت اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا تھا تو زلفی بخاری کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا. وہ بھی میں نے بہت سی، جس وقت میں نے اسٹڈی کی گوگل پہ جا کے، تو ان کے رابطے اور سب چیزیں موجود تھیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ بالکل یہ ایک الزام ہے اور غلط بیانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا آپ کیا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں، میں پاکستان کا سپورٹر ہوں. میں عمران خان کے ساتھ میرے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نواز شریف کے ساتھ، نہ ہی زرداری کے ساتھ، نہ ہی کسی کے ساتھ. اگر یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا کریں گے تو یہ ہم انہیں اچھا سمجھیں گے، ان کو بہتر سمجھیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، حال حوالے سے ان کے لیے دعا کریں گے. اب یہ جو کچھ یہ کریں گے ایسے لگے وہ ہمارے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. یہ پاکستان بہتر ہوگا تو ہم ترقی کریں گے، ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوں گے، ان کے لیے سیفٹی کی، ان کے لیے محفوظ پاکستان ان کو ملے گا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہمارے الفاظ عمران خان کے ہمدردی میں نکلتے ہیں، اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ہمدرد ہے. تو یہ انشاءاللہ امید ہے پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا. اور عمران خان اس وقت تک جو ہے اس کے اوپر کوئی دشمن تک بھی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ بددیانت ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ. یہ بہت سی چیزیں تو پازیٹیو ہو گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے نا؟ جی. تنقید برائے اصلاح کے نقطہ نظر سے عمران خان صاحب کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں یا ان کو بھی کامیابی نہیں مل رہی، اور وہ کیا کریں بطور اوورسیز پاکستانی کی آنکھ سے، اگر ہم عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہیں؟ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سوشل میڈیا کے حوالے سے خاصے جو ہے وہ حساس ہیں اور اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں. کوئی ایسی باتیں جو آپ عمران خان صاحب سے کرنا چاہیں بطور اوورسیز پاکستانی کے؟ خان صاحب اگر آپ یہ کر لیں تو آپ اور بہت اچھا کچھ کر لیں گے پاکستان کے لیے. دیکھیں، سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے کہ یہاں پاکستانی جو ہیں ان کو تحفظ ملنا چاہیے انتظامی حوالے سے. جو اوورسیز پاکستانی جو پہنچتا ہے پاکستان میں، وہ یہاں آتا ہے تو اس کو بعض اوقات یہ اس حد تک واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے ہی پہنچتا ہے ایئرپورٹ سے نکلتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو عمران خان کو چاہیے، پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ یہاں پہ چوری ڈکیٹی اور اس قسم کے معاملات یا جو قبضہ گروپ ہیں ان کے معاملات، جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو عرصہ دراز تک بہت بڑی محنت کے بعد کچھ سرمایہ جمع کر کے لاتے ہیں، وہ یہاں پہ کچھ چیز خرید کرتے ہیں، زمین وغیرہ خرید کرتے ہیں تو قبضہ گروپ قبضہ کر لیتا ہے، یا ان کو لوٹ لیا جاتا ہے یا ان کو الجھا دیا جاتا ہے مقدمات میں. اس حوالے سے یہ جو پریشانیاں ہیں ان کے حوالے سے پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ اچھے اقدامات کریں، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکے. اچھا، ابھی تک یہ پرانا ان معاملات میں پرانے ہی وہ جو پلاٹوں پہ قبضہ ہو جانا، گھروں پہ قبضہ ہو جانا وغیرہ وہی چل رہا ہے؟ جی بالکل. اس وقت تک تو پنجاب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی چل رہا ہے، وہی انتظامیہ ہے، وہی پولیس کا رویہ ہے، اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ عمران خان وہ اس معاملے میں، کیونکہ بار بار وہ افسران بالا کو تبدیل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن 2 سال تک اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکا. پنجاب میں پولیس کا رویہ بھی وہی ہے، وہی اسی طرح جناب تھانے میں رشوت چل رہی ہے، اسی طرح وہ چوریاں ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح جناب رشوت چل رہی ہے. اس حوالے سے سفارش بھی چل رہی ہے. بالکل سفارش بھی چل رہی ہے، اور وہی جو سیاستدان ہیں، ایم این اے، ایم پیز ہیں، وہی میں تو الفاظ یوز کرتا ہوں کہ یہ سیاسی دہشت گردی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تو کہ سیاسی دہشت گردی میں تحریک انصاف پنجاب کے حکمران تو سب سے پہلے آئیں گے. جی بالکل، کیوں نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے سامنے ہے نا، یہ اگر یہ کیونکہ دوسری پارٹیوں سے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز، اور ان کا رویہ بھی وہی ہے، تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ سیاسی دہشت گردی اس وقت بھی پاکستان میں جاری ہے، تھانوں میں جاری ہے، محکموں میں جاری ہے، جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے اور یہ پاکستانی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اس میں ماضی کے حکمرانوں اور موجودہ پنجاب کے حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں آیا سیاسی دہشت گردی کے حوالے سے؟ سیاسی دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرق آیا ہے. امید ضرور ہے، جس طرح عمران خان دن رات محنت کر رہا ہے، جس وقت کوشش کر رہے ہیں، اور تبدیلی ضرور آ جائے گی. وہی آ جاتی ہے کہ مافیاز کے ساتھ مقابلہ جاری ہے اور انشاءاللہ کامیابی پاکستان کی ہوگی. یہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور شہباز شریف کے درمیان انالیسز پہ سروے ہوئے ٹویٹر پہ، اسی طرح مراد علی شاہ کے ساتھ ہوئے،
تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے تو شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مراد علی شاہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور محمود خان اور جام کمال تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آئے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ اس میں گورننس نہیں ہے؟ لیکن میں تو کہتا ہوں نہیں ہے نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں اگر شہباز شریف اگر نہ ہوتی تو پھر ٹویٹر کے اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار باقیوں کو کیوں پیچھے چھوڑ دیتے؟ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری کسی جگہ پہ بھی ہم ایسی بات کریں جو ہماری حکومت کے خلاف جائے یا عمران خان کے بات ہے. تو آپ تو اس کے خلاف کر رہے ہیں بات. لیکن چیز یہ اگر ہم نہیں بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی سرزمین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اگر ہم مخلص ہیں تو ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے، ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے تاکہ یہ پاکستان بہتر ہو سکے، ترقی کر سکے، انتظامی حوالے سے بہتر ہو سکے، رشوت کا خاتمہ ہو سکے، چوری ڈکیٹی ختم ہو سکے، قبضہ گروپ ختم ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اب تک مافیاز کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ یا ان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ڈالے تو پھر یہ سب کچھ چل کیسے رہا ہے؟ عمران خان نے بالکل ہتھیار نہیں ڈالے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے. اگر چینی کا معاملہ آیا تو جہانگیر ترین جو ان کا بالکل قریبی ساتھی تھا، جس کا میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بننے میں اس کا اہم کردار ہے، لیکن اس کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. یا اس سے پہلے اسد عمر کو دیکھ لیں، جو کہ ایسے سمجھو وہ اس کا دوست ہے، اگر وہ بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا. پھر واپس بھی تو لے آئے نا. واپس لے آئے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا کہ کہاں پہ وہ صحیح کام کر سکتا ہے. جس جگہ پہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ این سی او سی میں انہوں نے بہترین کام کیا اسد عمر صاحب نے؟ ابھی بہترین کام کر رہے ہیں. ابھی ان کی جو کاوش ہے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ بہتر جا رہا ہے. لیکن اس وقت نہیں کام کر رہے تو عمران خان نے ہٹا دیا ہے. اس لیے وہ عمران خان ان مافیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے عبدالغفار خان صاحب کی باتیں سنی، ایک پاکستانی بھی اور ایک دبئی میں کام کرنے والے بزنس مین بھی. ان خوبصورت مناظر اور ان خوبصورت باتوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ تنقید برائے اصلاح کے نقطہ نظر سے یہ باتیں کی گئی ہیں ایک پاکستانی کے نقطہ نظر سے، اور یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ اپنی جس سے آپ اتفاق بھی رکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمزوری سمجھتے ہیں تو آپ تنقید برائے اصلاح کے نقطہ نظر سے اس کے اوپر تنقید بھی کریں اور اس کو آگاہی بھی دیں، اس کی رہنمائی بھی کریں، اور اپنی قوم کے سامنے جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی رکھیں. تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ واقعی ایک حقیقی پاکستان، ایک تکمیل پاکستان جس کے لیے ہم سب کوشاں ہیں، اس میں کامیاب ہو سکے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.